प्रोग्राम में वेलकम करते हैं राइज एंड शाइन विद बहरिया। सुबह सुबह का वक्त है और जी बिल्कुल हमेशा आप देखते हैं कि हम सुबह सुबह आपकी मुलाकात कराते हैं, कुछ नए मेहमानों से होती है, आपसे बहुत सारी बातचीत, बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारे मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं डिस्कशन के लिए। हमेशा नए नए चेहरे होते हैं, नए नए रंग होते हैं, बिल्कुल नए चेहरे, नई खूबसूरती, और हमेशा इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, आज का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। कुछ लोग जो है अभी अभी ऑफिस के लिए निकल गए होंगे और जो हमें घर पे बैठे देख रहे हैं, वैसे अब तो वेब टीवी जो है वो हर जगह चल सकता है, तो आपकी गाड़ी में भी चल सकता है ब्लूटूथ के जरिए। वैसे हम प्रेफर तो नहीं करेंगे कि आप गाड़ी में चलते हुए टीवी देखें, क्योंकि आपकी निगाहें अगर टीवी की जानिब रहेंगी तो सड़क पे आपका ध्यान कम होगा। तो ट्रैफिक के हादसात से बचने के लिए तो ज़रूरी है कि आप पूरे ध्यान से जो है वो सिर्फ टीवी देखें, मगर फिर भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको भी आज का दिन जो है वो एक नई सुबह, आज का दिन आपका खुशगवार गुजरे, हम आपके लिए दुआगो हैं। और आज हमारे साथ दो मेहमान भी मौजूद हैं प्रोग्राम में, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। और जनाब आली, उससे पहले आप ये बताएं कि आपका आज के दिन का क्या क्या प्लान है। अभी आपने कैसे बताएंगे, आपके फीडबैक के थ्रू बताएंगे। डेफिनेटली आपका फीडबैक हमें अपने हमारे फेसबुक पेज के थ्रू मिलेगा। BOTV का पेज जो है वो फेसबुक पर मौजूद है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, पेज को लाइक कर सकते हैं और अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। वैसे आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। तो जनाब आली, सिलसिला तो बातों का यूं ही चलता रहेगा। इस महकती हुई सुबह में दो नए चेहरों से आज आपकी हम मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ सबसे पहले जो मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक भी बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है। एक तवील अरसे से बहरिया के साथ वाबस्तगी है उनकी, आप टीचिंग के शोबे से वाबस्ता है। दरस व तदरीस का शोबा ही ऐसा होता है कि बच्चों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है अपने उस्तादों से, इसी तरह असातिज़ा भी अपने तालिब इल्मों को, अपने स्टूडेंट्स को बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह से ही ये सिलसिला हमेशा आगे बढ़ता रहता है। आज हमारे साथ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की HOD मौजूद हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे, डॉक्टर उस्मा मसूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, इसी के साथ मैम से गुफ्तगू का सिलसिला तो बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दूसरे मेहमान समीउर रहमान साहब। आपका ताल्लुक लॉ डिपार्टमेंट से है और इनसे भी इसी तरह हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इनका बहरिया के साथ जो तजर्बा है वो कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सुबह सुबह उठ के अच्छा महसूस कर रहे होंगे। जी जी, बहुत नॉर्मली मॉर्निंग शोज़ के लिए बहुत अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, लेकिन आज जो है आप क्योंकि वाबस्तगी है आपकी टीचिंग से और बहरिया यूनिवर्सिटी के साथ भी, तो फिर मेरा ख्याल है कि सुबह उठने की आदत तो होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि क्लासेस बड़ी अर्ली होती हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया BOTV का आपका कि आपने मॉर्निंग शो में हमें दावत दी और हमें अपने गुफ्तगू में शामिल किया, उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आपकी बात बिल्कुल सही है। असातिज़ा के लिए ख़ासकर सुबह उठना एक मामूल होता है और अर्ली उठना, क्योंकि तैयारी करनी होती है, फिर यूनिवर्सिटी तक आना होता है। सुबह सुबह कुछ अगर आप लेक्चर अपना तैयार करते हैं या अगर तैयार किया हुआ है आपने और उसको आप रिवाइज़ करते हो, तो वो आपके शख्सियत के ऊपर एक पॉजिटिव असर छोड़ती है। जब आप क्लास में जाते हैं तो एक सुबह उठने से आप फ्रेश होते हैं, दूसरा आपने थोड़ा सा रिवाइज़ किया होता है, तो आपकी अपनी सब्जेक्ट पे, अपने गुफ्तगू पे आपकी ग्रिप मज़ीद बेहतर हो जाती है और फिर बच्चे इस तरह से ज़्यादा खुश होते हैं और अच्छे तरीके से आपसे ज़्यादा पॉजिटिविटी की जानिब रहते हैं आप क्लास में। सर, कितना साल हो गए बहरिया के साथ, कितने अरसे से जो है वो पढ़ाने में आपका एक्सपीरियंस है? पढ़ाई लोगों को पढ़ाने का अरसा तो ज़्यादा हुआ है, लेकिन बहरिया यूनिवर्सिटी के साथ सिर्फ 1.5 साल का अरसा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। यहाँ के बच्चों के साथ इंटरेक्शन, यहाँ की लॉ डिपार्टमेंट की फ़ैकल्टी के साथ इंटरेक्शन, यहाँ पे बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं और उनमें जो फ़ैकल्टी मेंबर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन एक बहुत ही खुशगवार तजर्बा रहा है अभी तक पिछले 1.5 साल से, और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। पढ़ाने के लिए मैं तकरीबन पिछले 8-9 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में। जहाँ इससे पहले मैं जॉब करता था पेशावर में, तो पेशावर में इस्लामिया कॉलेज में मैंने 4 साल एज ए विज़िटिंग प्रोफेसर लॉ डिपार्टमेंट में ख़िदमत सर अंजाम दी हैं। उसके अलावा अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी मर्दान में मैंने एज ए विज़िटिंग प्रोफेसर 1 सेमेस्टर के लिए LLM के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, और उससे पहले मैंने अपने मादर इल्मी जहाँ से मैंने पढ़ा खुद, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, वहाँ पे मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी रह चुका हूँ। वेरी नाइस, बहुत लंबा प्रोफाइल है आपका। और अभी आपकी PhD भी प्रोग्रेस में है? जी, मैं अभी PhD लॉ में कर रहा हूँ
تھیسز میرا ابھی انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے, کورس ورک میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے. صحیح. میم کتنا عرصہ ہو گیا پڑھانے کے شعبے سے وابستگی میں؟ پڑھانے سے تو تھینک یو ویری مچ. میں بھی بات آپ کی شکریہ سے شروع کرتی ہوں. چونکہ ہم اساتذہ ہیں, استاد تو استاد ہوتا ہے. ایز سچ ٹیچنگ میں بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا, 8-10 سال ہوئے ہیں اس میں. لیکن ویسے یہ ہے کہ میری چونکہ تعلیم جو ہے وہ سائیکالوجی ہے, تو میں نے پریکٹس بہت عرصہ کی ہے. اور جتنا عرصہ جب میں نے پڑھایا نہیں تھا تو میں تب بھی پریکٹس کرتی تھی. میں پڑھاتی ہوں, میں تب بھی ایک پریکٹیشنر ہوں. میری کلینکل سیٹنگز میں میں لوگوں کی کاؤنسلنگ, اور اگر ان کے کچھ سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر میں کچھ سیشنز کرتی ہوں. بالکل. اور یہاں یونیورسٹی کے ساتھ بھی جی یونیورسٹی میں تقریباً 4 سے 5 سال مجھے ہو گئے یہاں پہ. اور ڈپارٹمنٹ یہاں پر شروع کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی. ہم نے کلینکل سائیکالوجی کو اسلام آباد میں انٹروڈیوس کروایا. آلدو لوگ پہلے بھی کروا رہے تھے, لیکن ذرا تھوڑا اور بہتر طریقے سے. اور یونیورسٹی کے فورم سے ہمیں ہمیشہ ہر طرح کی سہولت ملی, اور ہم نے اس کو بہت اچھا فلرش بھی کیا. اور اسی طرح مینجمنٹ کے کوآپریشن سے اور کچھ تھوڑی اپنی ایفرٹ سے ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک کاؤنسلنگ سینٹر بھی بعض دفعہ مجھے اندازہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ابھی پتہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک کاؤنسلنگ سینٹر ہے جو کہ ہیلپ کرتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کی, ہماری فیکلٹی کی, یا پھر کوئی بھی آنا چاہے اسٹاف ممبر کوئی بھی, ان کے لیے کاؤنسلنگ کی سروسز ہیں. وہاں پہ ہمارے سارے ڈپارٹمنٹ کے ٹیچرز بھی وہاں پر اپنے جو کنسلٹیشن آورز ہیں وہ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے سینئر اسٹوڈنٹس انڈر سپرویژن وہاں پہ سیشنز لیتے ہیں. میم یہ ایک مشکل کام نہیں ہے کہ آپ کسی کی پرسنالٹی کو اسیس کرتے ہیں, اس کا مسئلہ سنتے ہیں, اور پھر اپنے آپ کو اس مسئلے میں شامل کیے بغیر اس کا سلوشن کرتے ہیں؟ آئی تھنک دس از واٹ ٹریننگ از. میرا خیال ہے کہ دیکھیں ایک ٹیچر ہے, ایک ٹیچر جو ہے اس کو بھی ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ اس کے موڈ کا افیکٹ جو ہے, یا اس کی اپنی پرسنالٹی کے اندر اگر کوئی چیز اس وقت کسی طرح سے امبیلنس میں چل رہی ہے, یا اس کے حالات سرکمسٹانسز اوپر نیچے ہو رہے ہیں, تو وہ کلاس روم میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ایک پھر بھی ماڈل ہی رہتا ہے. اس کو اپنے آپ کو کمپوزڈ کرنا پڑتا ہے. تو آئی تھنک یہ ہر پروفیشن کی ریکوائرمنٹ ہے. جو سیشن لینے کے لیے آتے ہیں ان کے بارے میں جاننے میں بہت کیوریوسٹی ہے مجھے. کیا وہ بتاتے ہوئے اپنا ایشو جو ہے وہ ہچکچاتے نہیں ہیں کہ ہماری کلیگ ہیں یا ہماری ٹیچر ہیں تو بعد میں جی بالکل ایشو ہوگا, یا دوبارہ کسی سے بات کر سکتے ہیں؟ ایک انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ لوگوں میں اس چیز کی اب انسائٹ آ چکی ہوئی ہے. دے وانٹ ٹو ڈسکس, کیونکہ کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر آپ کی پرسنالٹی میں کوئی بھی ویکنس ہوگی تو وہ آپ کو روک سکتی ہے آپ کی پروگرس کے لیے. تو عموماً لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اپنی پروگرس روکنے سے بہتر ہے, یا کمپٹیشن میں ہارنے سے بہتر ہے, پیچھے رہنے سے بہتر ہے کہ لیٹس گو اینڈ ٹاک. تو وہ آتے ہیں, اور انٹرسٹنگلی وہ جو پرابلم لے کے آتے ہیں وہ پرابلم نہیں ہوتی. وہ تو پھر آگے سے سائیکالوجسٹ کا کام ہے کہ وہ ڈگ آؤٹ کرے اور اس کو کانفیڈنس دے کہ نہیں دیکھو آئی انڈرسٹینڈ, یہ تو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کی یہ مسئلے. تو خیر وہ بتاتے ہیں, اور جب ان کو کمفرٹیبل انوائرمنٹ ملتی ہے, جب ان کو نان ججمنٹل ایٹیٹیوڈ ملتا ہے, جب ان کو کانفیڈینشیلٹی ملتی ہے, اور پراپر پروفیشنل کیئر ملتی ہے, تو وہ ضرور بتاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ شعور پھیلانے میں جو ہے وہ ہم کامیاب ہیں. ماشاء اللہ سے بالکل کامیاب ہیں یہ جو انسٹیٹیوشن ہے, اور لوگ بلکہ باہر سے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. دس از اوپن فار آؤٹ سائڈرز آلسو. تو وہ یہی بچے ان کو لے کے آتے ہیں اپنے جاننے والوں کو. جی مطلب لوگ جو ہیں وہ اب اس طرف آنا چاہ رہے ہیں. آنا چاہتے ہیں. پہلے تو ایک زمانہ تھا کہ جب اگر کوئی سائیکالوجی پڑھنے کی جانب بھی جاتا تھا تو فوراً سے گھر میں کہہ دیا جاتا تھا کہ پاگل ہونا ہے آپ نے. ہاں جی بالکل ایسا ہی تھا. تو اب آپ کو مشکل نہیں ہوئی جب آپ نے سائیکالوجی کی طرف آنے کا سوچا؟ مجھے بھی کافی مشکل ہوئی, اور مشکل کہہ سکتے ہیں اس طرح سے ہوئی کہ کچھ ویسے بھی ہماری سوسائٹی میں خواتین کے پڑھنے کو, اور اسپیشلی اگر آپ کسی رورل ایریا سے بلانگ کرتے ہیں تو ادھر مشکلات اپنی طرح کی ہوتی ہیں. لیکن اس کے بعد مجھے کبھی مشکل نہیں ہوئی. میں نے دیکھا کہ لوگوں کے ساتھ, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اچھے ٹیچرز ملے لکیلی, اور اچھے کولیگز ملے, دوست ملے, تو میری مطلب چیزیں بہرحال چلتی رہیں. اور یہی پیغام میں سب کو پہنچاتی ہوں کہ when there is a will there is a way. آپ کے دل میں انٹینشن, موٹیویشن اور سنسیریٹی ہونی چاہیے. باقی حالات اپنے مطابق, وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بھی دریا ہیں, ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے, بالکل جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا. ایک خوبصورت بات کر دیا آپ نے. سمیع صاحب آپ کی جانب آؤں گی, جب آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کیا, مطلب اتنی ساری مختلف فیلڈز تھیں, ان میں سے کیسے چوز کیا اچانک کہ میں لاء پڑھنا چاہتا ہوں؟ بیسیکلی لاء پڑھنے کا جب میں نے LLB آنرز میں ایڈمیشن لینا تھا بیک ان 2002, after doing my intermediate from Islamia College Peshawar,
تو میں نے 2 ڈگریز میں اپنے فارمز جمع کیے, BS اکنامکس اور LLB آنرز شریعہ اینڈ لاء. تو جب میں نے گھر میں مشورہ کیا کہ میں ان 2 ڈگریز میں, بیکاز انٹرمیڈیٹ میں میرا جو مین سبجیکٹ تھا وہ اکنامکس تھا, اچھا, اور مجھے دلچسپی تھی اسلامک اکنامکس سے اور اسلامک اکنامک سسٹم سے. ڈرائی سبجیکٹ ہے ویسے. یس اٹ از, بٹ میرے ٹیچر نے بہت اچھی طرح سے ہمیں پڑھایا تھا. پروفیسر الطاف الرحمان صاحب ہیں, ابھی بھی اسلامیہ کالج میں ہیں, اللہ ان کو لمبی زندگی دے. تو میرا شوق تھا کہ میں اکنامکس میں چلا جاؤں, لیکن جب میں گھر گیا تو میرے دادا ابو مرحوم اور میرے ابو نے خاص کر یہ کہا کہ دیکھو سمی, آپ ہمارا چونکہ تھوڑا سا مذہبی گھرانہ ہے, تو میرے ابو نے کہا کہ اکنامکس میں آپ کو صرف 1-2 سبجیکٹس عربک کے پڑھنے پڑیں گے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو عربک پہ تھوڑا سا گرپ ہو جائے اور آپ اس کو عبور حاصل کرو. تو اس کے لیے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی شوڈ گو فار LLB آنرز, بیکاز اسلامک یونیورسٹی میں جو LLB ہوتی ہے تو وہاں پہ شریعہ اینڈ لاء ہے. تو شریعہ آپ کا پورا جو اسلامک لاء ہے دیٹ از ان عربک ٹیچنگ, پھر آپ کی پیپر اٹیمپٹ اور سارا کچھ وہ عربک میں ہوتا ہے. اینڈ بیکاز آف دیٹ الحمدللہ میرا عربک کا, سو عربک آئی سے دیٹ عربک از مائی 3rd لینگویج. ذاتی زندگی میں تو بہت فائدہ ہوا ہوگا. بہت زیادہ, پروفیشنل لائف میں بھی ایون فائدہ ہوا. جب میں ریڈ کراس میں کام کر رہا تھا تو اپرچونیٹیز ملی, بینگ ہیونگ دا نالج آف عربک لینگویج, باہر مشنس کی, بٹ آئی کوڈ ناٹ گو ٹو سم ریزنز. تو میں ان اپرچونیٹیز کو تو حاصل نہیں کر سکا, بٹ اسٹل جب بھی کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے یہاں پہ اسلام آباد میں یا باہر جن میں میں جاتا رہا ہوں, تو آئی ایم ہیونگ این ایج کہ میں عرب لوگوں سے عربی میں بات کرتا ہوں, اور یہ بڑا ایک حسین تجربہ ہوتا ہے. جب آپ باہر جاتے ہو اور آپ عرب لوگوں سے, ان کی زبان میں عرب ہیں اور آپ ان کی زبان میں ان سے بات کرتے ہیں, تو وہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. ریسنٹلی آئی واز ریپریزینٹنگ this year in April 2017, I was in the United States, Washington DC, for a moot court competition as a judge. I was one of the pioneers who were invited to judge the moot competition in Pakistan. یہ competition 60 years سے ہو رہا ہے, but there was no judge from Pakistan, اور ہمیں یہ ملا اعزاز بحریہ یونیورسٹی کی وجہ سے ہی آف کورس, کہ ہمیں وہاں بلایا گیا ایز اے جج. تو وہاں بھی کچھ نہیں بلکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے تھے اور کوچز اور ٹیچرز جو عرب کنٹریز سے آئے تھے. تو آئی واز ہیونگ کوائٹ گڈ فرینڈز آفٹر دی اینڈ آف دی کمپٹیشن فرام پیلسٹائن اینڈ سیریا, اینڈ آئی واز اسپیکنگ ود دیم ان عربک. تو ان کو بڑا اچھا لگا کہ یار ایک پاکستانی بھی عربک بول سکتا ہے. تو یہ ایک تھا کہ میں نے اس وجہ سے خود کے لیے بھی ڈیفینیٹلی بڑا اچھا تجربہ رہا ہوگا. تو خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جو آج کے مہمان ہیں ان سے گفتگو کا ایک انفارمیشن سے بھرپور سلسلہ جاری و ساری. یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور سی یو رائٹ آفٹر شارٹ بریک. جی وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہمارے آج کے دو مہمانوں سے. گفتگو کا ایک بہت ہی اچھا سلسلہ جاری تھا, لیکن کیونکہ بریک لینی پڑی, مجبوری ہے جی, بریک ضروری ہوتی ہے. تو جی جناب واپس چلتے ہیں آپ کی جانب, اور ہم آپ سے بات کر رہے تھے, کچھ آپ کی پرسنل پروفائل لی ہم نے. اب میں بات کروں گی بیو کارنیوال کے حوالے سے, کیونکہ کارنیوال ایک بڑا فیسٹیول ہے, اپ کمنگ فیسٹیول ہے, اور بہت زیادہ ہائپ ہے, بہت زیادہ چیزیں ہیں, بہت زیادہ ایونٹس ہیں جو کارنیوال میں ہو رہے ہیں. آپ کی کیا پارٹیسپیشن ہے کارنیوال کے لیے؟
جی ہم تو تیار ہیں ہر طرح کی پارٹیسپیشن کے لیے ڈیفینیٹلی، چونکہ یہ بحریہ یونیورسٹی کا ایونٹ ہے تو یہ ہمارا ایونٹ ہے. ہم انشاءاللہ اس کو ہر طرح سے جہاں پہ بھی ہماری ضرورت ہوئی ہم اس کو کریں گے شوق سے. ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے بحریہ یونیورسٹی کا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی شروع ہوا. ایکچولی آپ کی چونکہ میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں تو میں اسی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گی کہ پڑھائی بھی بہت ضروری ہے انسان کے لیے ڈیفینیٹلی، اور ایک پراپر انوائرمنٹ بھی ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم گھروں میں بھی بچوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا بریک لیا کرو. اچھا بریک بھی پرپزفل ہونا چاہیے. اچھا بریک بھی ایسا ہونا چاہیے جو ریلیکسنگ کے ساتھ ریکریشنل بھی ہونا چاہیے اس کو. تو خیر یہ جتنا بھی 2-3 دن کا جو ہماری یونیورسٹی ارینج کرتی ہے اس میں ایک ہی گو میں بہت ساری ورائٹی کے پروگرامز ہوتے ہیں اور بڑا اچھا رہتا ہے یہ. میں نے پچھلی دفعہ اس کو اٹینڈ کیا تھا اور کوشش کی تھی ہر ایک میں گھسنے کی کہ ہر جگہ پہ جا کے تھوڑا سا، تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے، ایک بہت ریفریشنگ افیکٹ ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ کافی اچھی ایفرٹ ہے. اور ہم لوگ جو ہیں اپنے ایونٹ کے لحاظ سے بس تھوڑا سا یہ کہ کوشش یہ کر رہے تھے، ہمیں محسوس ہوا کہ جو ادبی ذوق ہے وہ تھوڑا ریوائیو کیا جائے، پش ہوتا جا رہا ہے. ہم مصروفیات میں کہہ لیں یا پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ ہماری کمٹمنٹس ایسی ہیں کہ ہم اس طرف آتے نہیں ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا تھا ہمارے زمانے میں کہ بادب با نصیب بے ادب بے نصیب، مے بی ناٹ دیٹ ریلیونٹ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ادب کا کچھ شاید کمی آ گئی بھی ہے کہ وہ والی چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں میں بھی ڈالیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہم نے ادب سے، کتابوں سے، شاعری سے سیکھیں. علامہ اقبال کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ پوری کی پوری قوم کا انہوں نے مزاج اور انہوں نے ذہن تک بدل دیا تھا. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. ہم نے یہ سوچا لاء ڈپارٹمنٹ نے اور انہوں نے ہمیں بھی اپنے ساتھ لیا کہ ہم ایسا کچھ کروائیں کہ بچوں کے اندر یہ سینس ڈیولپ ہو کہ پوئٹری جو ہے، اور سائیکلوجیکلی پوئٹری یا ناولز پڑھنا، کتابیں پڑھنا، اچھی سفر نامے پڑھنا اور یا انفارمیٹیو کتابیں پڑھنا یہ بہت اچھا ضروری ہے. بہت ہم ہمیشہ کورس کی کتابوں پہ فوکس کرتے ہیں. لاء میں تو خاص کر کے کتابیں ہوتی بہت زیادہ ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ یاد کرنے پڑتے ہیں پورے. تو آپ نے انیشیٹو لیا کہ ہم جو ہے وہ ادبی مشاعرہ کرانا چاہتے ہیں. بڑا ہی مختلف آپ کی طرف سے یہ ایک سامنے آیا ہے اسٹیپ، کیسے سوچا؟ بالکل، ایک تو یہ بات ہے کہ لاء کا اور ادب کا بڑا گہرا تعلق ہے. بالکل آپ کو پتہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو دونوں، میں تو دونوں کو فادر آف دا نیشن کنسیڈر کرتا ہوں، کیونکہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور اس خواب کو عملی جامہ پہنایا قائد اعظم محمد علی جناح نے. اور دونوں بائی پروفیشن دے ور لائرز. ایگزیکٹلی. تو قائد اعظم کو تو خیر شعر و شاعری سے میں نہیں جوڑنا چاہتا، بٹ علامہ اقبال کی شاعری جس نے اس قوم کو بیدار کیا، جس نے اس قوم میں شعور پیدا کیا، اور وہ شعور اگر ہم ابھی بھی اپنے حالات کو سوچیں تو ان حالات میں بھی ایون علامہ اقبال کی 1900 میں کی گئی شاعری ابھی بھی ہم پر ویسے ہی لاگو ہوتی ہے جیسے کہ اس وقت تھی. میں اگزامپل کے لیے ایک شعر آپ کے سامنے ان کا پڑھوں گا کہ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفت کو بیدار قوموں نے. تو میرے خیال میں جو آج کل ہمارے مسائل ہیں اس ملک کے، اس قوم کے، لیکن آپ نے مکمل نہیں کیا، آگے بھی پڑھے نا. آگے پوری نظم تو مجھے نہیں آتی. یہ شعر میں دوبارہ آپ کے لیے پڑھ لیتا ہوں کہ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفت کو بیدار قوموں نے. تو علامہ اقبال کے نزدیک آپس کی محبت، اس قوم کا آپس میں ملنا اور کسی بھی تفرقے میں نہ پڑنا، اور اس سب چیزوں کی ایک ہی وہ انہوں نے دوا تجویز کی ہے، اور وہ دوا ہے آپس کی محبت. تو اگر ہم اس درس کو آج بھی اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو آپ یقین کریں کہ پاکستانی معاشرے سے جو انتہا پسندی ہے، جو ٹیررزم ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ یقیناً ختم ہو جائیں گی. تو لاء کا، اور میرا خاص کر میں خود کو باذوق لوگوں کا خدمتگار کنسیڈر کرتا ہوں. مجھے خود شاعری سے بہت بڑا شوق ہے. لکھتا نہیں ہوں. پرانے زمانے میں ایک پشتو کی غزل لکھی تھی، بٹ اس کے بعد پھر میں نہیں لکھ پایا، کیونکہ وہ جو ایپٹیچیوڈ ہے لکھنے کا، شاعری، وہ میرا نہیں ہے.
لیکن ایپٹیچیوڈ آف کورس میرا یہ ہے کہ میں شاعروں سے محبت کرتا ہوں بالکل اور ان کی شاعری کی میں داد دیتا ہوں. اور ہمارے جو عصر حاضر کی ہماری بہت بڑی شاعرہ ہیں میڈم جی ڈاکٹر صاحبہ, تو ڈاکٹر صاحبہ کو ہمیں بحریہ یونیورسٹی کو ہی ہمیں یہ اسٹیپ لینا چاہیے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹس میں, ہماری یونیورسٹی میں ہماری ایک فیکلٹی ممبر ایسی ہیں جو قومی سطح کی شاعرہ ہیں اور ان کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. تو اسی جذبے کی بنیاد پر کہ ہمارے فیکلٹی ممبرز میں, ہمارے ایڈمنسٹریشن کے سٹاف میں جو ادب کے لیے جو خلا پیدا ہوئی ہے, اس خلا کو فل کرنے کے لیے ہمیں ایک محفل مشاعرہ کرنا چاہیے. اب پورا مشاعرہ تو نہیں ہے اس دفعہ, لیکن ہم محفل سخن کے نام سے ایک شاعری کا مقابلہ کروا رہے ہیں بچوں کے لیے. جی 2 شعر ہیں, ترا مصرع ہم اس کو کہتے ہیں, جو کہ جس کو ہم عام طور پہ تھیم کہتے ہیں. تو وہ تھیم تو آپ کو ڈاکٹر صاحبہ سنا دیں گی, مجھے وہ اب یاد نہیں ہے اس وقت, لیکن بہت مزے کی ہے. اور ہم تمام اسٹوڈنٹس کو, میں بی یو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں تمام اسٹوڈنٹس کو بحریہ یونیورسٹی میں جو پڑھ رہے ہیں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں, تو میں ان کو انکریج کروں گا کہ اگر آپ کے اندر شاعر بننے کی چنگاری تھوڑی سی بھی موجود ہے تو کائنڈلی اس کمپٹیشن میں حصہ لیجئے اور ہمیں اپنے باذوق ہونے کا ثبوت دیجیے. میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہم یہاں پہ یوتھ سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے, اور بچوں میں جو ہے وہ اس عمر میں خاص کر کے شاعری کا ذوق جو ہے وہ ضرور تھوڑے عرصے کے لیے ہی صحیح لیکن آتا ضرور ہے, تو پروبیبلی بہت سارے بچے جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ مشاعرہ ہو رہا ہے, آپ تو ماشاء اللہ خود بہت اچھا لکھتی ہیں, بہت سارے لوگوں نے آلریڈی آپ کو مختلف ٹی وی چینلز پہ سنا بھی ہے, مختلف پروگرامز میں آپ نے اپنی شاعری جو ہے وہ اکثر کلام پڑھے بھی ہیں. مشاعرے سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ ہم بھی ویسے آپ کا کلام سنیں گے, آج یوں جانے نہیں دیں گے آپ کو. یہ آپ کی بات میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ ہمیں آخر میں جاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب بالکل, یہ ہم ابھی آپ کو موقع دے رہے ہیں تاکہ پھر آپ ہمیں ٹال نہ سکیں. چلیں ٹھیک ہے, پہلے تو میں ترا مصرع آپ کو بتا دوں ہم نے جو سلیکٹ کیا. یہ ایک تو اس طرح سے ہے کہ تو اگر برا نہ مانے تو جہان رنگ و بو میں, بالکل یہ پہلا ہے مصرع. تو اگر برا نہ مانے تو جہان رنگ و بو میں سکون دل کی خاطر کوئی ڈھونڈ لوں سہارا. یہ ہم نے لیا ہے. تو ہم سوری, مجھے اس وقت بالکل شاعر کا جو نام ہے وہ میرے ذہن سے نکل گیا. اور اسی طرح دوسرا جو ہم نے, کیونکہ 2 دیے ہیں تاکہ ورائٹی ایکسپیکٹیشنز بھی بتاتی ہوں آپ کو میری کیا ہیں ابھی اس سے. دوسرا یہ تھا کہ ہم کو شاہوں کی عدالت سے توقع تو نہیں, ہم کو شاہوں کی عدالت سے توقع تو نہیں, آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں. تو یہ دونوں ہمارے ہم نے رکھے ہیں. کوئی اگر پڑھنا چاہے کسی ایک میں, اور ہم نے مزاحیہ کی بھی آپشن رکھی ہے کہ اگر کسی کا اس طرح کا بھی ٹیلنٹ ہے کہ وہ مزاحیہ سنائے تو وہ مزاحیہ سنا دے, اور سیریس ہے تو سیریس سنا دے. تو باقی یہ کہ بچے ڈیفینیٹلی جب وین دے وڈ کم ٹو نو وہ ضرور بھاگے آئیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں پارٹیسپیٹ کریں گے, آلدو کہ ان کو شاید کوئی تھوڑی گائیڈ لائن وغیرہ بھی چاہیے ہو, باذوق بچے, اور ہم ان کو ضرور انکریج کریں گے. اگر ہمیں کوئی اچھے بچے ایسے لگے کہ جن کا بہت زیادہ آگے بھی, اور بہت ایسے ہماری فیلڈ میں بہت ایسے شاعر بھی ہیں جو دوسروں کی ہیلپ بھی کرنا چاہتے ہیں. میں تو ایک اپنے آپ کو شاعر تو میں نہیں کہتی ہوں, میں تو مطلب یہ کہ کچھ اچھے, بہت اچھے شاعر ہیں جو اصلاح بھی کر سکتے ہیں, اصلاح کر کے دیتے ہیں. ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے ان چیزوں کے لیے, کیونکہ شاعری جو ہوتی ہے, میں کئی جگہوں پہ کہہ چکی ہوں کہ شاعری جو ہے وہ خود ایک سائیکالوجی کا, سائیکو تھراپی کا سیشن ہوتی ہے, جس میں آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں, آپ وہ والی شاعری پڑھیں جو جس طرح کا آپ کا اس وقت مزاج ہو رہا ہے, جس طرح کی آپ کی اسٹیٹ بلٹ اپ ہوئی ہوئی ہے. کیونکہ شاعر بھی جب لکھتا ہے تو اس کی بھی ایک اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں ایک خاص غزل وہ اتارتا ہے, ایک خاص نظم وہ اتارتا ہے, ایک خاص موڈ میں. تو اسی طرح پڑھنے کے اوپر بھی وہ چیز اپلیکیبل ہوتی ہے. جب آپ ایک خاص کیفیت میں وہ چیز پڑھتے ہیں تو وہ ایک طرح سے آپ کے جب ایموشنز کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ لائن کرتی ہے تو آپ کو ایک خاص سینس آف ریلیف ملتی ہے. تو سائیکولوجیکلی کمپلیٹلی سائنٹیفکلی جو شاعری ہے وہ بڑی لازم و ملزوم ہے. لازم و ملزوم. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ شاعری ہمیشہ جو ہے وہ غمگین حالات میں لوگ پسند کرتے ہیں پڑھنا, اور میرا خیال ہے زیادہ تر شاعری جو ہے وہ دکھی شاعری ہوتی ہے. آخر ایسا کیوں؟ خوشی کے لمحات میں شاعری کیوں نہیں ہوتی؟ میں بالکل اس کی بات, اس کا جواب میں دینا چاہوں گی. میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آرٹسٹ جو پینٹنگز کرتے ہیں
ان کی پینٹنگس بھی کسی خاص ایموشن کو ایکسپریس کر رہی ہوتی ہیں. بالکل ایسے وہ علیحدہ بات ہے کہ شاعری سے ریلیٹڈ تھوڑا سا یہ ہو گیا ہے کہ یہ دکھی اس کا بیسیکلی جو آپ کی دکھی سٹیٹ ہوتی ہے نا, اس میں جب آپ مل نہیں رہا ہوتا جب آپ کو کوئی کہ جس سے آپ اپنا دکھ بیان کریں. اچھا بعض دفعہ اپنے دکھ کی کوئی شکل بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی, بعض دفعہ آپ کو اپنی کیفیت ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو وہ جو شاعری جس طرح سے آپ اس کو کسی خاص رنگ میں ڈھال کے اس کو شعروں میں ڈالتے ہیں, وہ آپ کو ایک سمجھیں کہ ایک فلفلمنٹ دیتی ہے کہ آپ نے وہ کیے. دکھی اسی وجہ سے کہ آپ چونکہ اکیلے ہوتے ہیں, شاعری جو ہے وہ زیادہ تر اکیلے پن میں کہا جاتا ہے کہ کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا آمد ہوتی ہے, آمد کا مطلب یہ ایک خاص کیفیت ہے جو آپ کے اوپر ضروری ہے. ہاں جی. آپ اب بھی لکھتی ہیں میم؟ اب وقت نہیں ملتا ہوگا. کوشش کرتی ہوں. کوشش کرتی ہیں. ضرور جو ہے نا وہ ہم آپ سے کلام سننا چاہیں گے اگر آپ. بالکل صحیح ہے, لیکن مجھے پاس ہے نہیں اس وقت کچھ کلام مجھے اس طرح سے. کچھ جو آپ کو یاد ہو, آپ کا اپنا لکھا ہوا ایک دو شعر سنا دیجیے میم. کچھ تو ہماری نظر بھی کریں. جو پسندیدہ ہمارے اس خوبصورت سے سیٹ کے نام آج کچھ تو ہونا چاہیے. ہاں جی. اس میں یہ ہے کہ ایک جو مجھے تھوڑے سے شعر یاد ہیں کیونکہ میں لکھ لیتی ہوں پھر وہ ترتیب بعد میں بعض دفعہ یاد نہیں رہتی. پہلے بھی کب تھی جان یا پہچان جائیے, پہلے بھی کب تھی جان یا پہچان جائیے, اترے گا کیسے آپ کا احسان جائیے. کب ہم نے یہ کہا کہ ترس کھائیے گا آپ, کب ہم نے یہ کہا کہ ترس کھائیے گا آپ, سن کر مگر یہ پوری داستان جائیے. مجھے اب اس وقت یاد نہیں آ رہی ہیں. میں پھر لیکن میم بہت ہی خوبصورت تھا, بہت ہی خوبصورت. تھینک یو. سمیع صاحب آپ کا کوئی فیوریٹ شعر, کیونکہ آپ نے بتایا کہ میں خود نہیں لکھتا, تو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جو آپ کو پسند ہوگا, جو آپ کی شخصیت کو متاثر کرتا ہوگا. ہاں, مجھے ظفر صاحب ہیں یہاں اسلام آباد بیسڈ ایک شاعر ہیں. بالکل. ان کا میں ایک شعر دو سناؤں گا جو مجھے بہت پسند ہیں کہ دیکھیے دل کے مضافات میں رکھیے ہم کو, دیکھیے دل کے مضافات میں رکھیے ہم کو, گاہے گاہے تو ملاقات میں رکھیے ہم کو. تازہ ہو جاتے ہیں. نہیں بس یہی یاد تھا میرے خیال میں, اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. تو کارنیوال سے جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز کافی جڑی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ آپ کو امید ہے کہ بہت اچھا مشاعرہ ہو جائے گا. بالکل, میں کوشش کر رہی ہوں کہ پرسنلی بچوں کو ملوں اور میں ان کو گائیڈ کروں, ان کو. اور مشاعرے کی جج بھی ہیں آپ, یہ بھی ہم ریویل کیے دیتے ہیں اب BU TV کے اس فورم سے کہ میم جو ہے وہ مشاعرے کو جج بھی کر رہی ہیں. تو میم کس قسم کا جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ججمنٹ جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے, کیسے شعر ہونے چاہیے؟ بہت بچے کیا بہت جو ہے وہ بڑے شاعروں کے شعر پڑھیں گے تو تبھی وہ جو ہے وہ کوئی پوزیشن ہولڈ کر سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم تو میں سمجھتی ہوں کہ میں پارٹیسپیشن کو بھی انکریج کریں گے ہم لوگ, ہے نا, کہ ہم بھی ایٹ لیسٹ کوئی آیا ہے, اس نے آ کے اپنا انٹرسٹ شو کیا اور اس نے کہا کہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں, بالکل ہیلپ بھی ہم کریں گے. اور جہاں تک اس کا وہ ججمنٹ کا تعلق ہے یا باقاعدہ کمپٹیشن کا, تو کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا کمپٹیشن ہو, اس کی کچھ کوالٹی ضرور مینٹین کرنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی میرا خیال ہے کہ ہر طرح کی شاعری جس طرح کی ہے بچے لے کے آئیں گے, وہ ان کی اپنی دل کی آواز ہوگی, اس کو ہم ضرور انکریج کریں گے. اگر وہ اپنے شعر پڑھنا چاہیں گے تو بھی انہیں اجازت ہوگی. ایکچولی وہ اپنے ہی پڑھیں گے کیونکہ ان کو ہم نے طرح مصرع دیا ہے, تو وہ خود لکھ کے لائیں گے. بہترین ہو گیا. تو یہ ہم جو ہے ان کا جو ٹیلنٹ ہے چھپا ہوا, اس طرح اس کو بھی ابھاریں گے, وہ بھی سامنے آئے گا. کتنا ضروری ہے ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ویسے تو ذکر کیا تھا پروگرام کے سٹارٹ میں کہ جی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ, لیکن عام فہم خیالات کچھ ایسے بھی ہیں کہ جی پڑھائی کے لیے بچوں کو بھیج رہے ہیں ہم, تو جی یونیورسٹی میں ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کو کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے. کچھ بچے بھی ایسا مانتے ہیں, وہ چھٹی کر لیتے ہیں ایسے دنوں پہ. سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ بچوں کو تعلیم دینی چاہیے اس چیز کی. ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ان کے لیے, ہم اپنے پاس بچے دیکھ رہے ہیں جو بچے باہر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں کام کرتے ہیں وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, ان کے زیادہ اچھے ریزلٹس آتے ہیں کیونکہ وہ ان کا انٹرسٹ اس طرف بھی ہوتا ہے اور اپنی پڑھائی کو بھی کرتے ہیں. بالکل. اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ بچے ہم نے پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں یا کچھ اس طرح, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اس طرح ہوتا ہے, لیکن کچھ ان کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ مطلب 6 مہینے میں, سال میں اگر 2-3 دن اس طرح کے آ گئے ہیں, اور اس میں بھی آپ دیکھیں اساتذہ کی سپرویژن میں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے,
جو کچھ بھی وہاں پہ ہے اساتذہ پہ ڈبل رسپانسبلٹی ہو گئی ہے. وہ مطلب پیرنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بچے جو ہیں وہ ان اٹینڈڈ کہیں باہر جا کے کہیں ادھر ادھر کی جگہوں پہ کچھ نہیں کر رہے, بلکہ یہاں اپنے ٹیچرز کی سپرویژن میں کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں, تو ان کو زیادہ ٹرسٹ آنا چاہیے اس چیز کے اوپر. اس پہ میں بھی ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جو آپ نے کہا کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کے بارے میں اسٹوڈنٹس کا خیال کیا ہے. تو بی یو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بینگ اے ٹیچر میں تمام بچوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ضرور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہوتی ہیں, چاہے وہ ڈپارٹمنٹل سطح پہ ہوں, چاہے وہ یونیورسٹی کی سطح پہ ہو, ان میں ضرور حصہ لیجئے. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں پڑھائی میں ایوریج تھا, آئی واز ناٹ اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ آف دا کلاس, بٹ اسٹل اس کے باوجود جو میری کامیابی کے پیچھے میں جو ایلیمنٹس ہیں ان میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ آئی واز ویری ایکٹیو ان ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ان یونیورسٹیز ان مائی یونیورسٹی. تو بک فیئر ارینج کرنا, مشاعرہ ارینج کرنا, موٹ کورٹس میں جانا, لیکچرز میں جانا, کانفرنسز, سیمینارز اٹینڈ کرنا, ان ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے میری کمیونیکیشن سکلز میں, میری مینجمنٹ سکلز میں, میری ایڈمنسٹریٹو سکلز میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, اور اسی یونیورسٹی میں جس کا مجھے میرے پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ تمام اسٹوڈنٹس کو میں انکریج کروں گا, چاہے وہ جس بھی ڈپارٹمنٹ سے ہیں, اور اپنے لا ڈپارٹمنٹ کے خاص کر کہ وہ ضرور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. اور میرے خیال میں لا کے بچے الحمدللہ سب سے زیادہ ایکٹیو کافی ٹیلنٹڈ ہیں جی, اور ہمارے سائیکالوجی کے بچے بھی کافی آگے آ رہے ہیں, پچھلے کچھ عرصے سے انہوں نے بھی کافی ایکٹیویٹ. نہیں ماشاءاللہ بہر یونیورسٹی کے تمام بچے ہی, سارے ڈپارٹمنٹس ہی اپنی اپنی جگہ کافی ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں, اور سبھی بچے جو ہیں وہ آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی نہ کسی فورم پہ, کسی نہ کسی میڈیم پہ وہ اپنی اپنی جگہ بنا رہے ہیں, سبھی کامیاب ہیں. تھینک یو سو مچ آپ دونوں حضرات کا یہاں تشریف لانے کا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا کلام سننا تو ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے ہمیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین. جناب آپ دیکھ رہے تھے رائز اینڈ شائن ود بحریہ یونیورسٹی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آنے والے کارنیوال سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز جڑی ہیں, اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ جان سکیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا کچھ پلاننگ میں ہے, اور آگے کیا آنے والا ہے. سو اسٹے ٹیونڈ, دیکھتے رہیے, اور نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.